आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इम्तिहान की घड़ी, पंजाब का मार्का और फिर गद्दारी का खेल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मिस्टर एक्स, तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। मेरी कौम आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। ABC शुरू भी करता है तो XYZ से करता है, G से गोगी होता है, P से पिंकी पीरनी होता है। हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे। जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। इमरान खान उसके लिए वोट मांगेगा जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तख्ते लाहौर के लिए होने वाली जंग का आखिरी मरहला शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। इस कदर सियासी तकसीम और नफरत के माहौल में शफाफ इंतखाबात का होना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन डस्का के इंतखाबात वाला तगड़ा किरदार अदा करे तो शफाफ इलेक्शन मुमकिन भी हो सकते हैं। इमरान खान कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पहले ही आयद कर चुके हैं। वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी मिस्टर एक्स और वाई पर भी धांधली और इलेक्शन मैनेज करने का इल्जाम लगा चुके हैं। उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुतनाज़ा और हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। ऐसी सूरत में उनके नज़दीक से वही इलेक्शन साफ और शफाफ करार पाएंगे जिसमें शेर की हार और बल्ले की जीत होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं। सूबे और वफाक में हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की ही है, इसलिए उनके लिए धांधली का दिफा करना भी आसान नहीं होगा। इसी हुकूमत ने सूबे के गरीब अफराद के लिए 100 यूनिट वाली बिजली पैकेज का ऐलान किया तो तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया। इलेक्शन कमीशन भी फौरन एक्शन में आया और इस बिजली पैकेज से वक्ती तौर पे करंट निकाल दिया। लेकिन हुकूमत तो फिर हुकूमत होती है ना, उसने पेट्रोल को लगी आग को थोड़ा कम करने का ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम गिराकर महंगाई का सामना करते अवाम की हमदर्दियां समेटने का बंदोबस्त कर लिया। अब ये ऐसा काम है जिस पे ना इमरान खान एतराज़ कर सकते हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन नोटिस ले सकता है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो और अवाम की हमदर्द हुकूमत को फ़ौरन रहम आ गया है और उन्होंने ये रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर दिया है। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों और हुकूमत की तरफ से वोटर्स को जो लालच देना था वो अब दिया जा चुका है। अब कल नून लीग और PTI का इम्तहान तो है ही, लेकिन असल इम्तहान इलेक्शन कमीशन का भी है, जिसकी जिम्मेदारी धांधली से पाक और शफाफ इलेक्शन करवाने की है। क्या इलेक्शन कमीशन कल अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब होगा? दूसरी तरफ अदम एतमाद वाले दिन धांधली करने की वो कोशिश जिसको आला अदलिया ने नाकाम बनाया था, उस केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर और PTI की क़यादत को जिम्मेदार ठहराया है धांधली का। आइन की खिलाफ वर्जी से उसको तशबीह दी गई है। आज के प्रोग्राम में हम इस धांधली पर भी बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उमर चीमा, हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब और हमें अतर काज़मी ने ज्वाइन किया है जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा आथर काज़मी साहब, आपसे शुरू करते हैं और मैं 2 पॉइंट्स पहले रख रही हूँ आपके सामने। एक तो ये कि कल एक बड़ा पंजाब में मार्का होने जा रहा है, ज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। क्या ख्याल है कि सब ठीक और पुरअमन तरीके से हो जाएगा या फिर इनमें कुछ गड़बड़ का अंदेशा है? और दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये सिर्फ इम्तहान जो है वो हमजा शहबाज का नहीं है, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, असफंदियार वली और इन सब की जो औलादें हैं उनके लिए भी एक बड़ा इम्तहान है। तो क्या आथर ये वाकई इतना बड़ा मार्का है? देखिए जी, ये जो इंतखाब है, ये अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख का जो चंद इंपॉर्टेंट इंतखाबात हैं उसमें इसका शुमार होता है, इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब की हुकूमत स्टेक पे नहीं है। अगर हमजा जाते हैं तो फिर सेंटर के अंदर हुकूमत कायम रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो सारी रजीम चेंज हुई है या हुकूमत चेंज हुई है, ये जो सारा मंसूबा था जो सारी जमातों ने मिल के बनाया वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं। कुछ लोगों की सियासत स्टेक पे है, कुछ लोगों की ताकत स्टेक पे है, कुछ लोगों के मंसूबे स्टेक पे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। मौलाना फजल रहमान और असफंदियार वली का तो पंजाब की सियासत में कोई ऐसा असर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस तरह से रेलेवेंट नहीं है, तो इनकी साख का कैसे इम्तहान हो सकता है पंजाब के इन सब
जब सेंटर के अंदर हुकूमत गिरेगी और इन सब ने मिल के खान साहब की हुकूमत गिराई है तो इनकी तो सियासत पे स्टेक पे होगी ना। ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो भी हैं, ये जब हुकूमत आती है सेंटर के अंदर जिस किस्म की अभी हुकूमत है तो फिर ये उसमें अपना हिस्सा लेते हैं, फिर ये उसके अंदर अपनी मिनिस्ट्रीज लेते हैं। जिस तरह मौलाना अपने बेटे को काम सिखा रहे हैं, जरदारी साहब ने अपने बेटे को भर्ती करवा दिया है। ये सारे बच्चे जो हैं पाकिस्तानी बच्चे जो पैसे टैक्स देते हैं उनके ऊपर ये लोग काम सीख रहे हैं, तो इन सब की इसमें स्टेक है। बिलावल पूरी दुनिया में ताल्लुकात अच्छा, अभी आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें दोस्तों का भी जिक्र किया, तो ये जो ताकतवर दोस्तों का जिक्र किया जाता है, क्या ये वही कहीं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तो नहीं हैं जिनकी तरफ इमरान खान भी इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये मिस्टर जेड के भाई हैं। मिस्टर एक्स वाई मुझे नहीं पता कौन है, ये मैं तो मिस्टर जेड की बात कर रहा था। तो मसला ये है कि ये आप अगर मिस्टर जेड की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है उसका ताल्लुक आप कह रहे हैं कि मिस्टर जेड से है, मिस्टर जेड जो है वो मिस्टर एक्स का भाई है, इससे क्या मुराद हम लें? जरा समझाएंगे, थोड़ा समझने में आसानी कर देंगे। मिस्टर जेड कौन है? देखिए एक्स वाई जेड होता है तो मैंने ये प्रिज्यूम किया कि वो भी इनके भाई होंगे, इसलिए कि खान साहब एक्स वाई कहते हैं तो हमें तो नहीं पता चलता कि वो एक्स वाई कौन है। तो अगर इनके कोई ताकतवर दोस्त हैं उससे हमें तासुर ये मिलता है खान साहब की बातों से कि ये एक्स वाई सियासतदान है या कोई गैर सियासी पर्सनैलिटी है आपके ख्याल में? जी सियासत तो बड़ी कमाल की करते हैं, आप पता नहीं सियासतदान हैं या नहीं है, इसलिए कि जो खान साहब बताते हैं कि एक्स कह रहा है कि इंतखाब हराना है, वाई कह रहा है कि इसको इस हल्के में भी हराना है, तो लगता है कि वो सियासत तो करते हैं पर हमें पता नहीं है कि है कौन है। हो सकता है कभी खान साहब बताएं या एक्स वाई जेड खुद ही बता दें। लेकिन देखें ये जो एक्स वाई जेड है ये हमारी तारीख का एक हिस्सा रहा है ना, ये कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ। हर दौर में कोई ना कोई कभी कोई खिलाई मखलूक की बात होती है, कभी एक्स वाई जेड की बात होती है, तो इनके वजूद से तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो वो तो होगा। लेकिन कल जो जिस तरह आपने पूछा कि वहां, लेकिन आप नहीं समझते कि ये इमरान खान के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा ये ज़िमनी इंतखाब जो है? चूंकि फर्ज करेंगे अगर खान साहब इसमें नहीं जीत पाते तो फिर क्या होगा? क्या फिर वही माजी की तरह जो धांधली के इल्जामात हैं और कोई तहरीक वगैरह या एहतजाज वगैरह वही सारा चक्कर चलेगा, या फिर खान साहब फिर बैठ के अगले जनरल इलेक्शंस का वो इंतजार करेंगे? मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ चूंकि सोशल मीडिया पे तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी नजर आती है कि ये कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्शन डे है ना उसको ये मैनेज नहीं कर पाते। आप समझते हैं कि इस बार कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा? देखिए जहां तक ये ताल्लुक है कि वो क्या उनका रिएक्शन क्या होगा, ये एग्जैक्टली यही सवाल अब से तकरीबन 25 मिनट पहले मैंने खान साहब से खुद पूछा। मैंने खान साहब से खुद पूछा कि आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप इंतखाबात हार जाते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कोर्स ऑफ करेक्शन जो आप चाह रहे हैं, अगर कल इंतखाबात में आप हार जाते हैं और आप ये समझते हैं कि धांधली हुई है तो फिर वो कोर्स ऑफ करेक्शन तो नहीं हो रहा, फिर तो चीजें दूसरी सिमत में जा रही हैं और वो चीजें जिस तरफ जा रही हैं वो आपको भी पता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो उसके ऊपर खान साहब का जो जवाब था वो ये था, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अवामी रद्द अमल आएगा। इतनी मकबूल जमात को जब आप हराने की कोशिश करेंगे तो अवामी रद्द अमल तो आएगा और वो मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन जो मेरा जो इसके ऊपर राय हो सकती है या तज्जिया हो सकता है वो ये होगा कि ऑब्वियसली खान साहब इसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, चुप करके तो वो नहीं बैठेंगे, अभी भी वो नहीं बैठे हुए। तो यकीनन इसके अगर साफ और शफाफ इलेक्शन कल हो जाते हैं अथर और कहीं से भी धांधली की कोई शिकायत नहीं आती है तो आपका क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीट्स जीत लेगी इन 20 में से? देखिए अब मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है, पर मुख्तलिफ हल्कों का जो मैंने देखा है मुझे ऐसे लगता है कि सात सीटें ऐसी हैं जो पीटीआई तकरीबन हर हालत में जीत जाएगी। लेकिन जो ये तासुर दिया जा रहा है कि एक जमात जो है वो 16 सीटें जीतेगी, दूसरी जमात 12 जीतेगी, नहीं, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और बड़ा मुश्किल से जो भी निकालेगा तो थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। निकालने की ही तो बात है, यही तो बात है कि इलेक्शन डे को मैनेज करना है, वोटर को घर से निकालना है, वोट डलवाना है, और आपको नहीं लगता कि इसमें पीएमएलएन कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे पीटीआई की एज लग रही है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, खान साहब पहले से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, उनका जो बयानिया है मुझे पीटीआई की एज लग रही है। कैंपेन तो दोनों की अच्छी थी, बिल्कुल ठीक, राइट। अच्छा उमर चीमा साहब, आपका ताल्लुक पंजाब से और पंजाब की जो सियासत है आप उसको भी समझते हैं। अभी जो कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या ख्याल है कि ये सियासी और सियासी जो बयानिए हैं उनकी बुनियाद पर लड़े जाएंगे, या फिर इलेक्टेबल्स या जो ज़ात बिरादरी है या जो मकामी इश्यूज़ हैं इन हल्कों के उसकी बुनियाद पर लड़े जाएंगे?
دیکھیں اس میں میرے خیال ہے سارے فیکٹرز ہی انوالو ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کانسٹیچوئنسی کی بات کر رہے ہیں. کچھ کانسٹیچوئنسی میں جدھر پہلے بھی الیکٹیبلس تھے اور وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے تھے اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کی سیٹ سے الیکشن نہیں لڑے تھے اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ووٹ تھا کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کی کوئی کامیابی ممکن ہوئی، وہ اپنے زور بازو پر الیکشن لڑے تھے. یہ ابھی صورتحال ابھی بھی یہی ہے کہ وہی آزاد امیدوار ہیں، اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی بھی جیت جائیں گے. نہیں تو وہ یہ جو لوٹے وغیرہ کا کانسیپٹ ہے، اگر یہ دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں کہ جو شروع سے ایک پارٹی میں ہی ہیں. اسی طرح کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی دوسری پارٹی میں چلے جاتا ہے. ان کی ایک اپنی ایک لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. ایک جو ایک ایم پی ہے اس کے لیے یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ مجھے ڈیولپمنٹ فنڈز کدھر سے ملیں گے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے علاقے میں سروائیو کس طرح کرنا ہے. آگے جو ادھر کی دڑوں کی سیاست ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ انفلیشن بھی ہوگی، مہنگائی کا ایک ایلیمنٹ ہے. سر اس پہ آتے ہیں، لیکن کیا یہ الیکشن اتنا اہم ہے کہ اس میں کوئی مسٹر ایکس یا مسٹر وائی جو ہے وہ کوئی دھاندلی کے حوالے سے کوئی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں جس کا ذکر خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب بھی نام نہیں لے رہے ان کا، کیا اتنے اہم لوگ ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ خان صاحب کا ایک نہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ پہلے سے ہی اگر انہیں کسی جگہ سے کوئی خوف ہو تو وہ پہلے سے ہی ان کو خود ایک پری ایمپٹیو اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیفینسو پہ ہو جائے. اور ان کیس اگر آپ کو کوئی ادھر خود سیٹ بیک ہو گیا تو آپ کہہ دیں گے جی کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. لیکن یہ الزامات کوئی نئے تو نہیں ہے نا، پہلی دفعہ سن رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا، یعنی کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ 2018 میں الیکشن کیسے ہوئے تھے. اگر آپ اس کا ایک انڈیپینڈنٹلی جائزہ لیں تو 2018 میں جتنی اندھی مچائی ہوئی تھی ابھی اتنی نہیں ہے، یعنی کہ ابھی اس طرح سے باتیں مچائی بھی ہے لیکن اتنی نہیں ہے، اس لیول کی نہیں ہے بھائی. یعنی کہ یہ تو آپ جو ہے نا منظم دھاندلی دیکھیں، آپ آر ٹی ایس بند کر دیا گیا. یہ انہی سیاسی جماعتوں نے کہا جو اس وقت حکومت میں ہیں اور ایک پیج کے مزے لے رہی ہیں. بالکل صحیح ہے، یہی الزام لگا رہی تھی. نہیں تو یہی لگا رہی تھی نا، میں کون سا کہہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ جماعتیں ہم جو ہے خان صاحب کو ایک ڈفرینٹ برانڈ کے طور پہ کس طرح پھر پیش کرتے ہیں. اگر یہ وہی والے کام کرتے ہیں جو باقی جماعتیں کرتی ہیں تو کیا ایک نئی بات آپ میں کیا ہے؟ کیا آپ خود گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ دھاندلی کرتے نہیں پکڑے گئے؟ الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا انہیں. یہ بھی کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ڈسکا والا الیکشن جو ہے یعنی کہ وہ ملتوی کرنا پڑا. اتنی بھی کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کا گورنمنٹ میں ہونا اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے جو پی ایم ایل این ہے، اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. گورنمنٹ کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ پر بات جاتی ہے، اور اگر لوکل دڑے جو ہیں وہ اس بنیاد پر آپ کے ساتھ لائن ہوتے ہیں کہ چونکہ آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی آپ کی طرف سے ملنے ہیں. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن آپ نے کہا کہ اتنا کھل کے نہیں ہو رہا جو ہم ابھی مسٹر ایکس اور وائی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، لیکن عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ڈائری میں ایک کا نام لکھ لیا تو میرے خلاف کام کر رہا ہے. کہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک دعوے ہیں ان کی صداقت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ چیف الیکشن کمشنر حمزہ شہباز اور مریم سے ملے ہیں. وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا عمر چیمہ صاحب، آپ کی خبر ہے ایک، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران چیف الیکشن کمشنر کو خفیہ ملاقات کے پیغامات بھجوائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میرا دفتر سب کے لیے ملاقات کے لیے کھلا ہوا ہے لیکن کسی سے خفیہ ملاقات نہیں کر سکتا. سر ذرا بتائیں گے کہ یہ کب کی بات ہے اور عمران خان خفیہ ملاقات چیف الیکشن کمشنر سے کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، جو میرے نالج میں ہے، خان صاحب چونکہ وہ ایک تصور کرتے ہیں کہ میں بالکل ایک ٹھیک آدمی ہوں، حق پر میں ہوں، تو لہٰذا پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے، یعنی جو بھی افراد موجود ہیں، ان سب کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں. اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. تو ان کے معاملات تو انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن کو تب سے شروع کر دیے تھے کہ جب اوپن بیلٹنگ پہ ان کی ڈیمانڈ آئی. وہ ایک مسئلہ ہو سکتا تھا، وہی بات تھی یا کچھ اور بھی بات تھی؟ نہیں، وہ دیکھیں باتیں بنتی جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نقطہ آغاز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی آئے. اس کے بعد یعنی بلکہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں ان کے دنوں میں ضمنی جو الیکشنز ہو رہے تھے اس پر بھی الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ تھا کہ آپ ضمنی الیکشن نہ کرائیں، کیونکہ ضمنی الیکشن کرانے سے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی سیٹیں بڑھ جائیں. سر فارن فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ای وی ایم کا معاملہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اس میں خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ جو شرط ہے خفیہ والی نہیں ملنے والی خواہش، وہ دیکھیں ان کا جو آگے چیف الیکشن کمشنر کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ
جو الیکشن کمیشن ہے یہ سیاستدانوں کے لیے یہ سارا یعنی کہ وہ آتے ہیں ملتے ہیں پہلے بھی ملتے ہیں یہ کہنا کہ کوئی بندہ میرے آفس میں آئے یا میرے سے خفیہ ملے وہ میں نے نہیں ملنا ٹھیک ہے اس چیز پر تھا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ خان صاحب ان سے مل کے خفیہ طور پہ کیا ریلیف لینا چاہ رہے ہوں گے یا کیا ریلیف لینا چاہتے تھے؟ پتہ نہیں ان کا یہ ایک اپنی طرف سے کانفیڈنس ہوگا کہ میں خفیہ طور پہ زیادہ بہتر سمجھا دوں گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے میرے ساتھ دینا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کوئی ڈرانے کی کوشش کریں جی کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر دیں آپ کوئی اور کام کر دیں اور یہ متعدد بار ملاقات کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ہو جائے وہ تو کئی دفعہ کوشش کی گئی وہ تو کئی دفعہ میں نے جو ایک ملاقات کا ذکر کیا جو 1 جنوری 2022 کو انہوں نے ایک آئینی عہدیدار کو لاہور میں بھیجا اب اس آئینی عہدیدار کا مجھے پتہ ہے نام نہیں بتائیں گے آپ ہمیں ہاں نہیں بتاؤں گا تو وہ آئینی عہدے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے ڈپٹی اسپیکر ہے چیئرمین سینٹ ہے صدر مملکت ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی عہدیدار موجود تھے دیکھ لیں یعنی کہ آپ جتنے بھی گن لیں کوئی نہ کوئی تو آئینی انہی میں سے کوئی نہ کوئی تھا آئینی عہدیدار ہوگا یعنی کہ اب وہ کون سا ہے یعنی کہ میں اس کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے اب لیکن ان کی تضادات دیکھیں ان کی جو اصل ایشو ہے نا یہ تضادات کیا ہے باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج ایک بات کرتے ہیں ہم اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب نے بات اچھی کی ہے کل وہ کوئی ایک نئی بات کر دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ لگے لیکن آپ کی جو خبر ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ میں سعید قاضی صاحب سے بھی پہلے کامنٹ لوں اور اطہر کاظمی بھی اپنا اس پہ کامنٹ کریں سعید قاضی صاحب سر یہ ایک بڑی خبر ہے جو اس وقت عمر چیمہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں تو کیا خیال ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ابھی تک اس خبر کی عمران خان کی طرف سے بھی کوئی تردید نہیں آئی ہے بلکہ آپ نے دیکھا وہ تو مریم نواز اور حمزہ پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں دیکھیں عمر چیمہ صاحب کی جو سٹوری ہے وہ ہمیشہ میں نے آج تک کوئی باؤنس ہوتی نہیں دیکھی تو وہی بائی اینڈ لارج سمجھتے ہیں کہ یہ اب لیکن میرا سوال کچھ ذرا اور ہے میں ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا سلیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کل تک جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یہ سلیکٹر تھے کسی کو نوٹس سرو نہیں ہوا ابھی میرے بھائی عمر چیمہ کہہ سکے ہیں کہ جناب داندلی وہ کیا ہوئی کہاں پہ ڈسکا میں ادھم مچ گیا آئی ہیو اے ڈفرنٹ سٹوری کہ کس کی سیٹیں 2018 میں کم کی تھی کس کی بڑھائی کی تھی ارے بھائی داندلی تو اور یہ فورجری تو ہے اس کو تو فنون لطیفہ کا حصہ بنا دینا چاہیے اب ہمیں ٹھیک اچھا ایک تو بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا کریڈیبلٹی ہے جس کو آج کی رولنگ پارٹی سلیکٹر کہتی تھی عمران خان سلیکٹڈ تھا جس دن سے یہ جو ہے پاور گئی ہے ان کے پاس اس دن سے وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے تو یہاں بات یہ اصل بات کرتے ہیں یہاں مختلف مالیات سے جڑے ہوئے دھڑے الیکشن اور اس سارے نظام کو ایک اکھاڑے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی یہ بڑا اہم الیکشن ہے وہ کس کے لیے ہے میرے لیے اہم ہے اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے لیے اہم ہے ہاں ان 10-20 نے جیتنا ہے ان کے لیے اہم ہے جو حکومت پر براجمان بیٹھے ہیں صحیح یا غلط جس انداز میں بھی آئے ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے بھائی ان کے بڑے مال ہیں ان کے سٹیک ہیں ان کے کیسز ہیں اور 24 کروڑ لوگوں کا کیا لینا دینا ان کو تو آپ نے بے دخل کر دیا ہے سیاست سے بے دخل عمران خان کا بھی سن لیں عمران خان بھی مڈل کلاس سے نیچے نہیں گئے جس کی وجہ سے کیونکہ مڈل کلاس جو ہے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ اس کے پاؤں کیچڑ میں اور آنکھیں آسمان پہ ہوتی ہے ساری عمر یہ اپنا طبقہ بدلنے کے چکر میں رہتے ہیں ہم جو مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں تو دے آر ناٹ ایجنٹ آف چینج یہ عمران کی عقلی ذیل ہے کیونکہ اس کے ساتھ ورکنگ کلاس نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب ورکنگ کلاس کے لوگ 4 پیسے بڑھوانے گئے تھے تو مار مار کے ان کا برکس اسلام آباد میں نکال دیا گیا تھا which showed the real character of the government جتنے سارے ہیں یہ سارے عمران خان جس مسٹر ایکس میں چاہتی ہوں اس پہ بھی بات کریں آپ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کر رہے ہیں کیا خیال ہے کہ وہ بھی نون لیگ کے فیور میں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ پلاننگ ہو رہی ہے کچھ فیور کیا جا رہا ہے جو خان صاحب الزام لگا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنا کھیل رچایا گیا ہے نا اس کو فی الحال کل ہی IMF سے ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مزید ہماری کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرضہ مل جائے بھلے بس اور ایک بحران کو مستقبل میں بڑا بحران جو ہے وہ ہم ملتوی کر دیں آگے ویکھی جائے گی تو اس کو
کوئی بھی جو سٹیک ہولڈر جنہیں کہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ڈسپلیس کرنا قبلہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں ہمیں کہ یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یا جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ فکر مند ہیں کہ عمران خان اور ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کی توپوں کا رخ اب انہی کی طرف ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں کہ اب سب کچھ انہی کی مرضی کے مطابق ہوگا جو وہ سوچ رہے ہیں، انہیں یقین ہے اس بات کا؟ دیکھیں نا، پہلا تجربہ انہوں نے کیا 25 کو جب سختی سے کچل دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس کی تحریکیں نہیں چلتی، ورکنگ کلاس کی تحریکیں چلتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی تحریک چلائی تھی، 68 69 بھی یہاں ہوا تھا۔ تو یہ اچھی اچھی باتیں اور نعرے اور گانے شانے، آپ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ نہیں کیا۔ ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں، وہ ذرا سوچ بریک۔ نہیں، وہ مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے۔ اچھا، فکر مند نہیں ہے وہ، مطلب سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے؟ نا مجھے یہی لگ رہا ہے۔ میں بریک لوں، بریک کے بعد ذرا آپ سے بات کرتی ہوں۔ یاد ہے کہ پچھلے آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر نون لیگ 20 میں سے 25 نشستیں بھی جیت لینا تو میرے لیے یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ذرا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 20 میں سے 25 بھی اگر جیت لے تو اتنے اسٹرانگ ہیں، مطلب دھاندلی کرنے میں ان کے مطابق۔ تو سر میں بریک کے بعد ذرا اس پہ سعید قاری صاحب مجھے بتائیے گا، اس پہ جواب دیجیے گا۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ جی سعید قاضی صاحب، آپ یاد ہے پچھلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ نون لیگ اگر 20 میں سے 25 سیٹیں بھی جیت لے تو میرے لیے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پہ ٹکٹ سے پہلے سیٹ دے دی جاتی ہے۔ تو سر ابھی بھی اپنی اس بات کے اوپر آپ قائم ہیں اور یقین ہے کہ دھاندلی ہوگی کل؟ دیکھیں میری وطن عزیز کی جو شاندار جمہوری روایات ہیں، اور اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں، کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں جس پہ یہ متعارف پارٹیاں ان کا اتفاق ہو کہ یہ فیئر ہوا ہے۔ یہ خود آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سلیکٹر میں تو نہیں کہتا تھا، مجھے تو ڈر ہے مجھے نوٹس مل جائے گا، ان میں سے کسی کو نہیں ملا۔ بات یہ ہے کہ میں نے جو تناظر بنایا ہے، دیکھیں کل انہیں پیسے ملے ہیں، جو کہ ایک ہیروئن کی پوڑیا مل گئی ہے، تھوڑی سی زندگانی ملی ہے ہمیں، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ یہاں پر کسی طرح کی وولٹیلیٹی ہو، کیونکہ ان سے زیادہ فدیانہ خدمت کوئی بھی نہیں کرتا ان کی، تو لہذا وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اتنا ارک ریزی کر کے اور جمہوری روایات کو جو ہے آسمان تک پہنچا کے ہم نے حکومت تو بدل دی ہے، تو اس لیے تو نہیں بدلی کہ کل آپ اس کو جو ہے ان کو چلتا کر دیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہم سارے ادھر ہی رپورٹ کر رہے ہیں 35 سال سے کہ اگر پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکل گیا ہے؟ اس بات پہ خوش نہیں ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سرمایہ داری نظام میں ایک بڑا بحران مستقبل میں کریٹ کر کے ایک یہ تو دینے تو ہیں، دے سکتے نہیں ہیں ہم۔ جو مطلب اس وقت ہماری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی جو ہے، آپ کا آئین 73 کا نہیں چلتا، واشنگٹن کنسنسس چلتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں گورا بہادر چلا گیا تھا 47 میں، ہم اس کو دوبارہ سے 70s 80s میں واپس لے کے آ گئے ہیں۔ تو ہم کیا آزاد قوم کے باشندے ہیں؟ کیا آپ ایک ٹیکس، ابھی یہ جو انہوں نے چھوٹ دی ہے، جو وکٹ، جیسے کرکٹ کی اصطلاح میں وکٹ بائی کرنا کہتے ہیں کہ جی پیٹرول 1 مہینے کے لیے حاتم طائی کی جو مقبرہ ہے ڈیمالش کیا ہے ہم نے۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے۔ اور انڈیا کو دیکھو یار، 590 بلین کے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں ڈالر فارن کرنسی، اور 40 بلین ڈالر کا، اور آج اس نے آگے چلا گیا ہے۔ اب برطانیہ چھوٹی معیشت ہے، وہ 3.4 ٹریلین کا چلا گیا ہے۔ میں یہی تو روتا ہوں۔ اور یار کون سی رورل کلاس کھاتی پیتی نہیں ہے، ہر جگہ پہ برداشت ہے۔ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنے نالائق ہیں یہ، اتنے نالائق ہیں کہ انہوں نے ایز اے کلاس دیکھیں کہ ان کا اپنے بینکوں پہ اعتماد نہیں ہوتا، پیسے باہر رکھتے ہیں، پراپرٹیاں باہر لیتے ہیں۔ میں نے تو ادھر ہی رہنا بھائی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کوٹیشن پہ بات کو ختم کرتا ہوں جو اسٹالن نے کہا تھا کہ یہاں وہ اہم نہیں ہوتا جو ووٹ ڈالتا ہے، وہ اہم ہوتا ہے جو ووٹ گنتا ہے۔ ٹھیک، ووٹ گنتا ہے یا نوٹ گنتا ہے؟ دونوں کہہ لیں۔ اچھا کاظمی صاحب، اب ذرا سپریم کورٹ کے تفصیلی جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ایک کامنٹ جو عمر چیمہ صاحب کی خبر تھی اس پہ آپ ضرور دیجئے۔ کیا خیال ہے کہ خان صاحب کیوں خفیہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے چیف الیکشن کمشنر سے؟ کیا وہ اوپن میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اگر انتخابی شفافیت سے متعلق بھی کوئی مسئلہ تھا تو؟
دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس کے اوپر تو خان صاحب کوئی ریئیکشن دے سکتے ہیں اگر یہ ملاقات ہے، اس لیے کہ یہ ذرائع سے آئی ہے. الیکشن کمشنر صاحب نے تو ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا اور دوسری طرف سے بھی اس کی کوئی چیز نہیں، لیکن ماضی میں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں چیزیں، اور میں کسی کے اوپر یہاں پہ شک نہیں کر رہا کہ خبر ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو الیکشن کمشنر ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے، ان کے حوالے سے جو موقف تھا دوسری جماعتوں کا، وہ اتنا خطرناک موقف تھا کہ آئین کے آرٹیکل 6 لگانے کی آپ بات کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر کیونکہ قاسم سوری نے غلط رولنگ دی، لیکن جس نے پورا جمہوری جو الیکشن تھا اس کو وہ کھا گیا، اس نے ایک سلیکٹر کے ساتھ مل کے ایک سلیکٹڈ کو لے کے آیا، تو وہاں پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. کیا وہاں پہ پھر جو آئین تھا جب وہاں پہ سبورٹ نہیں ہوا آئین؟ اگر آپ نے پورے ایک جمہوری عمل کو یہ کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں نا، 2018 میں اس کے الیکشنز کے حوالے سے ثابت نہیں ہوا نا. ٹوٹل موقف یہ تھا کہ وہ جناب سلیکٹرز ہیں اور وہ سلیکٹڈ ہے، اور الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا تھا مولانا صاحب نے اور مریم بی بی نے. اسی فورم پہ ثابت نہیں ہوا نا، وہ باتیں ہی تھیں کہ اس طرح کا الیکشن تھا، دھاندلی تھی، ثابت ہو جاتا. ثابت تو ابھی بھی کہیں پہ بھی نہیں ہوا نا کہ جو آرٹیکل 6 والی بات ہے، جس دن عمران خان صاحب کی حکومت بچی تھی، قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، اسی دن بیانات آنے شروع ہو گئے تھے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اس کے اوپر. ابھی تو عدالت کی جو ایک اضافی نوٹ ہے اس سے تو ان کی خواہش کی تسکین ہوئی ہے نا، وہ جو جج صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اضافی نوٹ لکھا ہے اس سے ان کی خواہشات کی تسکین ہوئی ہے. لیکن آپ ایسے کہتے ہیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ جب قریب آتی ہے تو وہ اس طرح کے ریمارکس دینے لگتے ہیں، تو اگر ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو کیا مطلب اس بات کا کہ اس طرح کے ریمارکس کی کیا کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے؟ پھر دیکھیں معزز عدالت کوئی بھی ریمارکس اور انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھوڑا ہے. ہاں جی وہی نا، اس کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی حیثیت نہیں ہے اور اہمیت نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ کی ہے. جس طریقے سے عدالتوں نے بتایا بچوں کی طرح کہ اتنے بجے آنا، حاضری لگانا، اس کے بعد یہ کاروائی کرنا، اس کے بعد وہ کاروائی کرنا، یہ مدر آف کانسٹیٹیوشن ہے. وہاں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کو جس طرح انگلی سے پکڑ کے لاہور ہائی کورٹ آئین میں لکھا ہے نا، وہ تو آئین کے مطابق ہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو تفصیلی فیصلہ آیا جس کا بھی آپ نے ذکر خود ہی کر دیا ہے، تو اس میں یہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان سے سیاسی بیانیے ختم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سیاسی بیانیے ختم نہیں ہو سکتے ہوں گے، لیکن کیا سیاسی بیانیے جو ہیں وہ غلط ثابت تو ہو جاتے ہیں نا؟ عدالت کے فیصلے نے بھی ایک طرح رد ہی کر دیا نا خان صاحب کا عالمی سازش کا جو بیانیہ ہے. نہیں بالکل نہیں کیا، عدالت نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہی تو المیہ ہے جس کے اوپر پورا کیس تھا، نہ اس کی تحقیقات کروائی، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو ججوں کے سامنے پیش کیا، نہ جن جج صاحب نے وہ لکھا اضافی نوٹ، نہ اس نے اس سائفر کو پڑھا. لیکن اس کے باوجود 3 اپریل کے جو اقدامات تھے ان کو تو غیر آئینی قرار دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اقدامات تھے؟ فواد چودھری کا، عمران خان کا، صدر مملکت عارف الوی کا، یا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات ٹھیک تھے؟ دیکھیں میں تو کوئی جج تو ہوں نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے ججمنٹ دے دوں. میرا جو بنیادی موقف یہ ہے کہ جس وجہ وہ جو چیز بنی، جو بنیاد بنی ان اقدامات کی، اس چیز کو ابھی تک آپ پروو نہیں کر رہے. ایسا کون سا خوف ہے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات نہیں کروا رہے؟ وہ تحقیقات کروا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ابھی تک نہ کسی جج صاحب نے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کروائی ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ پھر کس طرح ثابت ہو گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بغیر تحقیقات کے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عالمی سازش جو ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے بغیر تحقیقات کے صرف آرٹیکل 6 کا سہارا لے کے پھر یہ بھی تو اس کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا نا کہ عدم اعتماد کو مسترد کر دیا جائے. چونکہ یہ تو آئین میں بھی لکھا ہے نا کہ آرٹیکل 5 چونکہ یہ تو آئین میں بھی لکھا ہے نا کہ عدم اعتماد پیش ہونے کے 7 دن کے اندر ووٹنگ کرانا لازمی، اور عدم اعتماد کے دوران اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی ہے. یہاں پر بھی تو بحث نہیں کرائی گئی تھی نا. میں وہ یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر غلط ہوا ہے تو تحقیقات ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا، پھر اس کے اوپر آپ بہتر طریقے سے ایکشن کر سکیں گے کہ اب تحقیقات ہو گئیں. جس عالمی سازش کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا نہیں میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بار بار یہی سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ تحقیقات کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سائفر تھا یہ 7 مارچ کو خان صاحب کی حکومت کو ملا تھا، 3 اپریل 7 مارچ سے 3 اپریل تقریباً کوئی 26-27 دن ملتے ہیں. اس وقت خان صاحب کو کس نے منع کیا تھا کہ وہ اس کی تحقیقات نہ کراتے یا کوئی غیر متنازع کمیشن بنا لیتے؟ فارس اس میں یہ چیز ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ تم نے پہلے نہیں بتائی. بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس کو انڈورس کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مداخلت ہوئی ہے. معزز شخصیات اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا، آرمی چیف اس میں تھے، دیگر سروسز چیف تھے. اس دفعہ تو دیکھیں اس میں شہباز شریف صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس معزز جو کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں.
وہ ان سب نے کہا، عمر چیمہ صاحب، ان سب نے یہ کہا، تو پھر تحقیقات ہونا ضروری ہے نا. تحقیقات کے بغیر تو نہیں آپ کسی پہنچ سکتے کسی بھی نقطے پہ. ٹھیک، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے تمام معاملات میں. عمر چیمہ صاحب، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، صرف یہ 3 اپریل کے جو اقدامات تھے ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اس سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا عالمی سازش کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا ہے، اسے بھی ڈینٹ لگا ہے، نقصان پہنچا ہے بہت؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ایک تو سعید صاحب نے بھی اور اطہر کاظمی صاحب نے بھی یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا 2018 کے حوالے سے، یہ ایک ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی کون اس ٹائم بندہ انڈر اٹیک ہے عمران خان کے؟ راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب. ٹھیک ہے، یعنی کہ اوور آل چیف، ان کو الیکشن کمیشن پہ ایز اے انسٹیٹیوشن نہیں وہ بات کر رہے، ان کو چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض ہے اور وہ 2020 سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایماندار ہو، اس کی کوئی انٹیگریٹی ہو اور وہ خان صاحب سے اختلاف کرنے کی جرت بھی کرے تو ہم اس کو بھی انسان تسلیم کر لیں. ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی پھیلنی چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سابق کردار لوگ موجود ہیں. تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جانبدار ہیں، تو کوئی وجہ خان صاحب کو نہیں خان صاحب کا میں ویسے خان صاحب کی بات ہی نہیں نا مانتا. خان صاحب تو آئے دن کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو بندہ بھی ان کو کوئی پرابلم ہو، ایک دن ایک بندے کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے اچھا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہوتا، دوسرے دن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی سوچ میں پرابلم ہے. کوئی ایک موقف کوئی بتائیں کہ ایک ہفتہ انہوں نے مسلسل ایک موقف رکھا ہو ایک بندے کے بارے میں، ان کی اوپینین چینج ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. دیکھیں ان کے علاوہ بھی تو کوئی بندہ ہے، یعنی کہ خان صاحب کی طرف سے جج ہو گئے، ان کے علاوہ بھی تو لوگ ہیں نا. اگر آپ کو یعنی کہ صرف یہی مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ کیوں آپ ڈر رہے ہیں اس سے بندے سے جس سے آپ خفیہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں نا. اگر وہ آپ سے نہیں مل رہا تو آپ جو ہے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں. آپ کے لوگ آ کر آپ کو بتائیں کہ نہیں خان صاحب کو میرے حالے کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، یعنی کہ وہ آگے وضاحتیں دیں، اور آپ جو ہیں یعنی کہ ادھر سے جو چودھری فواد ہے، یعنی کہ وہ جب اس کا اپنی کو پالوجی کا مسئلہ تھا، وہ سائڈوں سے یعنی کہ وہ بھی کوشش کر رہا تھا اور بظاہر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. یہ جو دوسروں کو بلیک میلنگ کی بات کرتے ہیں نا، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کی، ٹھیک ہے، دیکھیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کوئی بندہ اس سے ایگری کرے یا نہ کرے، آپ مطمئن ہیں؟ میری بات سنیں، میں مطمئن ہوں. میں یعنی کہ میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ اس دن دیٹ واز اے کروئل جوک جو اس دن قاسم سوری صاحب اور یہ ساری پارٹی نے عمران خان کی قیادت میں کیا. یار اتنا نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا یہ سازشوں پر چلے جائیں، آپ نواز شریف کے دور کی بات کریں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے جی کہ ہمارا جو ہے مڈل ایسٹ میں وہ فلاں جو ہے ہمارے خلاف ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں نکلیں، وہ فلاں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ ہر دور میں ہوا ہے. یعنی کہ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو پی ٹی آئی کے کوئی سپورٹر ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ ظہور، یہ دنیا بنی یا جمہوریت یا پاکستان کا آغاز 2018 میں ہوا ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا. نواز شریف کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں. جب لندن پلان بنا تو اس ٹائم ڈی جی آئی سے ادھر کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں اور اتنے بلیٹنٹ طریقے سے چلے ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کیا، خان صاحب کو بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. وہ کہہ رہے ہیں بغیر تحقیقات کے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ بھائی عالمی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس خود کمیشن بناتے تو وہاں پہ یہ طے نہیں ہو جاتی یہ بات. کو عمران خان غلط اگر تھے تو وہیں پہ بیانیہ ختم ہو جاتا ان کا. پھر دیکھیں یہ سپریم کورٹ ان کو بتائے گی کہ کیوں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں سائفر بھیجا تھا چیف جسٹس کو. مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کیس ہوتے ہیں نا اس میں ایک نیچرلی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بے شک نواز شریف کا کیس ہو، اس میں کون سا یعنی کہ سارے لوگ مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں، یا ان کے پارٹی کے لوگ آج مانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں پاناما پیپر لے کر آیا تھا پاکستان میں یعنی کہ مجھے بھی اس فیصلے پر اعتراض تھا جس طریقے سے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. وہ بہت بڑی جوک تھی. ٹھیک ہے، ادھر خان صاحب کو تو پھر بھی پارلیمنٹ نے فارغ کیا ہے. ان کو کس پہ فارغ کیا کہ وہ تنخواہ جو آپ نے لی نہیں ہے لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، لہذا آپ فارغ ہیں. آپ ملک کے پرائم منسٹر کو فارغ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بالکل اس میں تو کوئی بہت زیادہ یعنی کہ میری نظر میں وہ کنٹروورشل تھا. اب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے سپریم کورٹ کا، کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ بتا رہی تھی کہ 9 بجے جانا ہے یا 11 بجے جانا ہے. بھائی اس سے پہلے تو سپریم کورٹ نے آپ کو نہیں بتایا. اس سے پہلے تو ایک وہ نو کانفیڈنس موو کی گئی تھی. اور کیا کیا آپ نے
یعنی کہ آپ نے جو ہے زبردستی پڑھ کے اور وہ بعد میں وہ قاسم سوری کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو قاسم سوری نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. ہاں کیونکہ کوڈڈ تھا, سپریم کورٹ کہتی ہے. نہیں کوڈڈ نہیں, یعنی کہ جو بھی اس کو ڈی کوڈ بھی کیا گیا اس کو نہیں پڑھایا گیا. ٹھیک ہے, وہ بعد میں کہہ رہا ہے جی کہ مجھے تو میں نے بعد میں دیکھا ہے, وہ پہلے کہہ رہا ہے جی کہ وہ جی یعنی کہ میں نے دیکھا ہے اور یہ ہے وہ جی میں مطمئن ہوں, لہٰذا یہ ہر چیز جو ہے. کیا عمران خان پہ غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے, بننا چاہیے, کیا یہ حکومت بنا سکتی ہے, اس میں اتنی ہمت ہے؟ میرا نہیں خیال, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کو بنے گا. لیکن یہ یعنی کہ غداری کا یعنی کہ یہ لفظ ہی بڑا کوئی سیریس ہے. یعنی کہ مجھے اس لفظ سے ہمیشہ ایک اختلاف رہا ہے, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے معاملے میں. یعنی کہ جو سب سے ایک کلیئر کٹ کیس تھا وہ جنرل مشرف کا تھا, جنرل مشرف کے کیس میں تھا. اور اگر نون لیگ وہ جنرل مشرف کا کیس نے شروع کرتی تو ہو سکتا ہے وہ 5 سال عزت کے ساتھ نکال لیتی. اس کیس پر کچھ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, تو یہ نون لیگ ہی تھی نا, لیکن انہوں نے جو انہوں نے کچھ کر لیتے اس وقت میں, اس وقت تو ان کی ذاتی حکومت تھی. اب اگر یہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تو یہ اتحادیوں کی حکومت ہے, اتنے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ تو میری نظر میں تو پریشر ٹیکٹک ہے, پریشر ٹیکٹک. یہ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں خان پہ؟ تو یہی ہے یعنی کہ وہ خان کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ یہی کر رہے ہیں. نہیں تو ان کی حکومت ہے, یہ کس لیے پریشر ڈال رہے ہیں, کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ بس یہی ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیس بنائے, ہم بھی کیس بنائیں گے. دیکھیں میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ آئین کی خلاف ورزی کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک میں, آپ کو پتہ ہے نا کہ آئین کی خلاف ورزی جو ہے آپ بھی جانتے ہیں اس ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریباً سبھی کر چکے ہیں. دیکھیں آئین کی خلاف ورزی جو ہے, آئین کی ہماری اتنی اہمیت ہے, کتنے لوگ ہیں جو مشرف کو غلط سمجھتے ہیں, کوئی ہے غلط سمجھتا؟ ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ ہماری تو آئین کے ساتھ اتنی ہے, کمٹمنٹ بھی اتنی ہے. ٹھیک ہے, اوور آل. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی ایک, جب یہ آرٹیکل 6 کی بات کریں تو لگتا ہے یہ جو ہے نا, کہ عمران خان میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جتنے بھی ٹاک شو کر لیں یا جتنی بھی سپیچز ہو رہی ہیں, دیٹ از ناٹ اے گڈ سروس فار دا کنٹری. ٹھیک ہے, ہم جو ہے یہ جی وہ فلاں نے کیا کر دیا, فلاں نے کیا کر دیا, یہ جو ایک اب وشوس سرکل بن گیا ہے نا کہ میرے پہ اس پہ کیس نے بنایا تھا, میں نے بھی بنانا ہے. میرے پہ جب کیس بنایا تھا تو ویڈیو بنا رہے تھے تو میں بھی ویڈیو بنا کر بھیجوں گا. ٹھیک ہے, یہ والا جو ہے انفارچونیٹلی اس کا ملک کو بہت زیادہ نقصان. میں ذرا آپ سعید قاضی صاحب سے پوچھتی ہوں, صرف ایک ون لائنر اس پہ دے دیں کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ آئین منسوخ کرنے پہ اور آئین توڑنے پہ لگتا ہے, یا پھر اگر آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی ہو تو اس پہ بھی لگ جاتا ہے؟ آئین توڑنے پہ, آئین منسوخ کرنے پہ. تو یہ اس گورنمنٹ کو نہیں پتا, جن پہ لگنا تھا سعید قاضی صاحب, جن پہ لگنا تھا ان پہ تو لگا نہیں ہے. مگر میں ایک بات ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز, میں ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں 1977 5 جولائی بھی ہوا تھا. اس کے بعد عمر چیمہ صاحب ہمارے ایس رپورٹر ہیں, پاناما نکال کے لائے تھے, اور میں نے ڈاکٹر اکرام الحق سے پوچھا کہ جو اقامہ ہے بغیر تنخواہ کے آپ رکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا اگلے مہینے کینسل ہو جاتا ہے. ہر مہینے اس کو جو سٹی گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ تنخواہ دی ہے, اور نہ ہو تو ختم. دوسری بات, یہ بات میں اگر عمر صاحب کو بتاؤں تو میں بہت ہی بچگانا لگوں گا کہ یہ اقامے رکھے کیوں جاتے ہیں. اور یار آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہو, یار آپ وزیر دفاع ہو, اور آپ ورک پرمٹ رکھ کے بیٹھے ہو. اب یہ کیوں استعمال ہوتا ہے مجھ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں, مگر میں عرض کر دیتا ہوں. کیونکہ جو آپ اکاؤنٹس اقامے کی وجہ سے باہر کھولتے ہیں وہ یہاں آپ اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو بلر کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. یہ چار طریقے ہوتے ہیں, یہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہاں پہ جو تو یہ سارا کھیل مجھے بھی پتا ہے, اور میں تو سیکھتا ہوں عمر چیمہ صاحب کی سٹوری سے. صحیح صاحب, میں جو ہے, اور یہ صحیح صاحب میں عرض کر دوں جی سر, میں صرف یہ بتائیں, عمر چیمہ صاحب ورک پرمٹ, ایک آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ وزیر دفاع ہیں خواجہ صاحب, 15 لاکھ روپے تنخواہ کیوں اور کہاں اور کیسے آ رہی ہے مجھے نہیں پتا. اور آپ میری سینسیٹیو انفارمیشن میرے پرائم منسٹر سے زیادہ, میرے وزیر دفاع سے زیادہ کس کے پاس ہوگی؟ کون سے وہ ادارے تھے جن کی آپ ملازمت کر رہے تھے؟ اور یہ زیب دیتا ہے اتنے بڑے. میں یک وقت جو ہے GNN اور جیو کے لیے, دونوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہیں, ہمیں اپنی پسند کی سچائیاں جو سینے سے نہیں لگانی چاہیے. کھل کے عمران خان کو میں بخدا میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالوں گا, نہ میں ان کا لیڈر. ہاں یہ ضرور ہوا کہ یار میں کو 35 سال تو بیٹھے نے, ضیاء الحق کے ساتھ آئے تھے, پورے ملک کو گھن کی طرح کھا گئے, یہاں پہ قرضے کا انبار چڑھا دیا, ڈی انڈسٹریلائزیشن کر دی, 100 کے قریب یونٹ بیچے, ان میں سے 90% بند ہو گئے, ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی. خدا کا واسطہ, ہمارے بچے نے تو یہیں رہنا ہے, ہمارے پاس تو کوئی اقامہ نہیں ہے. یہ ہمارا درد ہے. تو ہمیں ان بڑے مالیاتی گروہوں کی لڑائی میں کسی کا ایک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن سپریم کورٹ پہ جواب دیجیے گا آپ کرنے بعد. سعید صاحب, آپ کے جذبات کا میں بہت زیادہ احترام بھی کرتا ہوں,
اور اوور آل آپ کا جو ایک لارجر پرسپیکٹو ہے اس سے بھی میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک فیکچولی جو ایک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا میاں نواز شریف کی، یعنی کہ ان کا جو کام ہے وہ 2006-07 کا تھا جب وہ ایگزائل میں تھے، اور وہ 2014 میں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 2014 میں وہ کمپنی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ جو ہے 2016-17 میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اس ٹائم وہ باہر تھے، یعنی کہ اس ٹائم کی اقامے کی بات ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ وہ اس کے ذریعے کیا کرتے رہے، ہم جو ایک عدالت جو چیز طے کرتی ہے وہ ایک ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ عدالت نے ان کے تمام اکاؤنٹ دیکھے تھے، اس میں کسی میں بھی ادھر سے پیسہ نہیں آیا تھا، اور یہ ویسے ایک بات سینس بنا سکتی ہے کہ اگر بیٹے نے کوئی ایک ارینجمنٹ اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اتنا ٹرانزیکشنل ہو، وہ کامے کے پرپز سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں کہ کوئی ایک تھرڈ پرسن کوئی ایک عربی کے ساتھ یا کسی یہودی کے ساتھ نہیں تھا، نہیں تو ریسیویبل انہوں نے یہ تو نہیں ثابت کیا کہ ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں کی پیسے دیکھے ہیں۔ چیمہ صاحب جی سعید کاشف صاحب، بات یہ ہے آپ بھی ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں، جو 1992 میں 5 کروڑ روپیہ ڈکلیئر کیا تھا بڑے میاں صاحب نے، ان کا گروتھ ریٹ نکالیں، ان کا اور پاکستان کا گروتھ ریٹ نکالیں، جس کو یک وقت 2 معیشتیں چلا رہے تھے، یہ ایک میری معیشت تھی، اس کا برکس نکال دیا انہوں نے، ان کی معیشت دیکھیں تو بل گیٹ شرمندہ۔ یار میں نے سوال کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سلمان شہباز صاحب میرے پروگرام پہ آ گئے اور ریکویسٹ کر کے روف کلاس رکھو، تو میں نے انہیں کہا یار مجھے یہ بتائیں اس ملک کی معیشت بھی آپ نے چلائی اور اپنی آپ کی معیشت دیکھوں تو بل گیٹ شرما جاتا ہے، ہمارا حشر خراب کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں یار ہم پرائیویٹ سیکٹر میں نا HR بڑا دیکھ کے رکھتے ہیں، تو میں کہ یہاں HR 2 نمبر رکھتے ہیں، یہ دنیا ٹی وی کا پروگرام ہے، آپ نکلوا لیں۔ جو یہاں ہوا ہے کھلواڑ چیمہ صاحب مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ عمران خان کے ساتھ پرائیویٹائزیشن، سعید صاحب پرائیویٹائزیشن کے پوائنٹ پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بڑی غلط طریقے سے ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس کا مس یوز ہوا ہے ان یونٹس کا۔ اچھا میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو 2014 میں نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور تب تک ان کے پاس اقامہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بھائی سزا جو ہے پاناما میں نہیں ہوئی، اقامہ میں ہوئی، اور اس کے اندر پارلیمنٹ میں تالیاں بجی۔ یہ شو کرتا ہے، یہ ادھر بھی جو بحث ہو رہی ہے اور جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کو اور اس جمہوری نظام کو۔ کیا کسی بھی ملک میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایک وزیر اعظم چاہے وہ ایگزائل میں ہو، وہ اس طرح کا اس کے پاس اقامہ ہو سکتا ہے؟ پھر خواجہ آصف کے پاس اقامہ، پھر دنیا میں جدھر بھی جائیں ان کے بینک اکاؤنٹ، شہباز شریف صاحب کے بینک اکاؤنٹ۔ 2014 میں عمران خان نے دھرنے کیوں دیے تھے؟ وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ ایک اور چیز جو 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں انہوں نے اقامہ نامینیشن پیپر میں ڈکلیئر کیا ہوا تھا، یہ کوئی GIT نے کوئی نئی چیز ڈسکور نہیں کی تھی، ادھر ڈکلیئر ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے زندگی اور موت کے اور ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے، ان کو ضرورت کیا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی جائیدادیں ہوں، پوری دنیا میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے بینک اکاؤنٹس جو ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس نے 2 سال منجمد رکھے، وہ تحقیقات کرتی رہی۔ ضرورت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جس نے ملک چلانا ہے اس کے کسی اور ملک میں بینک اکاؤنٹس ہوں؟ اسی کے اوپر آؤٹ ریج ہونی چاہیے۔ ہم اس کی صفائیاں ہمارے یہاں حکومتیں گرا دی جاتی ہیں۔ نہیں، جو بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسے بینک اکاؤنٹس ہوں کہ جو پوری دنیا میں ہو۔ ایگزائل میں دنیا رہتی ہی ہے نا، تو بڑے بڑے لیڈر رہتے ہیں ایگزائل میں، کیا وہ جدہ جا کے فیکٹریاں کھول لیتے ہیں؟ وہ برطانیہ جا کے آپ یہ دیکھ لیں، مطلب اس سے آپ اندازہ عطر کاظمی صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے اس کے کہنے پہ ہر چیز ہلتی ہے یا رک بھی جاتی ہے، اور جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وانٹڈ آدمی ہوتا ہے۔ آپ مشرف کو دیکھ لیں کدھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ اس کو جو سعودی عرب کے شہنشاہ تھے اس نے 1 ارب جو ہے وہ کس مد میں دیا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جو ہے رحیل شریف صاحب وہ کدھر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جنرل پاشا جو ہیں وہ کس کی جا کے ملازمت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے اور میں اس کو ایز اے سسٹم، یہ کوئی ایسا کوئی قابل تعریف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم پھر ایک اس پہ بہت زیادہ کینوس ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ناپسندیدہ بدعنوان ہے۔ عمر بھائی، یہ سوال آپ تو نہیں کر سکتے نا
उमर भाई, मैं और आप तो कमजोर हैं। ये सवाल शहबाज शरीफ को करना चाहिए ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत में पूछे भी किधर है कर राहिल सकते। शरीफ, उनके आपसे साथ ज्यादा में बड़ी स्टेक्स हैं। मजबूरियां होती हैं। ठीक है, सईद काज़मी साहब, हमने लास्ट असली अपने अपने सर, बदनुमान मैंने मान सुप्रीम लेने। कोर्ट का, सईद काज़मी साहब एक छोटा सा जवाब इसका दे दें कि इमरान खान को अब क्या करना चाहिए। पहले से पीटीआई की गवर्नमेंट पे ये इल्जाम था कि उन्होंने गैर आईनी इकदाम किया है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। क्या करना चाहिए इमरान खान को आपके ख्याल में? इमरान खान इसको पॉलिटिकली जो है वो इसका जवाब देंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनके जलसे और ज़्यादा बड़े हों और जो है वो ऐसा कोई अमल करने से रोकें जो इस वक्त जो सरकार है कि जो उन्हें दीवार से ना लगाए। और वैसे भी मेरे ख्याल में चीमा साहब ठीक कहते हैं, ये खेल बंद होना चाहिए। जो करप्ट हैं उनको तो पकड़ो, बस स्केप गोट ना बनाओ। और जब आपकी बात मान जाए तो उनकी करप्शन से आप आंखें फेर लेते हैं, तो ये वारदात बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, मैं काजी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।